अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस साल बहुत ही दुख के साथ ऐलान ये मैं कर रहा हूँ, ऑफिशियली अब ये अनाउंस हो जाएगा अगले 1-2 दिन में, कि कोई भी ईरानी ऑफिशियली इस साल हज की सादत नहीं हासिल कर सकेगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने अपनी हज दर्मी के बायस इस बात को इंश्योर किया है कि किसी भी तरह वो उनके लिए मुश्किलें पैदा करें। बल्कि अब वो ये कर रहे हैं कि ईरानी तो हज करना तो दूर की बात है, वो सऊदी अरेबिया के करीब भी नहीं आ सकते, उनका एयरलाइन भी नहीं आ सकती, उनका कोई जहाज भी ऊपर से नहीं गुजर सकता। पता नहीं ये कितने के फिरौन हो गए हैं। हज तो वो सादत है जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पे फर्ज की है, और ये लोग यहाँ बैठे हुए ये डिसाइड करते हैं कौन हज करेगा कौन नहीं करेगा, कौन वीआईपी पैकेज लेगा कौन नॉन वीआईपी पैकेज लेगा। बट इस पे आएंगे, एक बहुत ही एक खौफनाक बात जो हो रही है और आम आदमी को उसका एहसास नहीं है, और उसकी एक वजह यह है कि उस मुल्क में दानिश्वर ज्यादा हो गए हैं, अवाम कम है, तो दानिश्वरों को भी शायद एहसास नहीं है। मरियम सफ्दर की एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ, और ऐसी बहुत सी तस्वीर आ गई हैं कि कभी वो वफाकी सेक्रेटरीज का इजलास तलब करके उनसे मुखातिब होती हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, कभी वफाकी वज़रा को वो इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक लम्हे के लिए आप ये भूल जाएं कि मियाँ साहब इस मुल्क के बादशाह हैं, शहनशाह हैं, वो तो हैं, और मरियम बीबी यहाँ की शहजादी हैं, वो भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई रोक टोक ही नहीं हो, जो मर्जी करें, हुकूमत चला रही हैं वो तो। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है, नवाज शरीफ ने बड़ी हेविली उसको वायलेट किया, और पाकिस्तान के वो ब्यूरोक्रेट और वो फेडरल मिनिस्टर्स जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के ऊपर कसम खाई थी, ओथ लिया था, जब वो अपनी ऑफिशियल सीक्रेट्स और ऑफिशियल यानी पोर्टफोलियो के अंदर जो बातें हैं वो एक नॉन इलेक्टेड आदमी के आगे कर रहे हैं जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, तो ये सब के सब फ्रॉम नवाज शरीफ डाउन टू एवरी सेक्रेटरी हु इज देयर, ये बगावत के मुर्तकब हो रहे हैं, ये इस मुल्क के खिलाफ ट्रीजन और म्यूटनी के मुर्तकब हो रहे हैं। मरियम सफ्दर जो हैं, शी इज कमिटिंग ट्रीजन एंड म्यूटनी इन दिस कंट्री। सऊदी अरेबिया के ऊपर आऊंगा, मरियम सफ्दर के ऊपर बात करूंगा। मेरे साथ बैठे हैं आसिफ अली पोता और काजी सईद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काजी सईद साहब, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के मतलब बताएं, ये धज्जियां उड़ा दी। मैं ज्यादा कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मगर जो कल मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी इस बारे में, तो उनका ये कहना था कि पीएम साहब ने उनको कुछ जिम्मेदारियां साइन की। नहीं दे सकते, वो कानून के तहत नहीं दे सकते, वो किसी एमएनए को दे सकते हैं, सेनेटर को दे सकते हैं। हाँ, एक नॉन इलेक्टेड जो है उसको शायद वो कॉन्फर नहीं कर सकते। अब वो किस कैपेसिटी में फेडरल सेक्रेटरीज के इजलास को तलब करती हैं, उनसे प्रोग्रेस पूछती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उनके कहने पे बजट खर्च हो रहा है और उस तरह से एलोकेट हो रहा है, क्या ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है? साहब, मेरे एक प्रोग्राम में अमजद शुएब साहब ने एक बात की थी, हमारे यहाँ एक क्लास रूल है, एक तबके का रूल, जो मर्जी हो। अब बात यह है क्लास कि बेटा है क्लास है, नहीं, यहाँ पे तो सोचना शुरू कर देते हैं कि मसलन एक आदमी को अगर जाके वो कंपटीशन में जाके 25,000 की नौकरी लेना चाहता है, वो नहीं ले सकता। यहाँ जो हालात हैं, वो ख्वाब देखता है यहाँ पे कि जी मैं अगला प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। यहाँ ये होता है क्योंकि यहाँ पे अगर नाम आपने जमहूरियत का रखा, आप उधर लेकिन हेरिडिटरी है। क्या ये आर्टिकल 6 के मुनाफी नहीं है? देखिए, मैं इसलिए इस बात पे मैं कर रहा क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इतना नहीं पता कि ये एक गैर आईनी बात है? मतलब गैर कानूनी बात यह है कि उनका यह कहना है कि मुझे पीएम ने ये कुछ काम, पीएम किस कैपेसिटी में दे सकते हैं? एक मैं पोता साहब से पूछता हूं। मैं ये कहता हूं कि पीएम किसी कैपेसिटी पे नहीं दे सकता, और जब ओथ लेते हैं तो ओथ में ये कहा जाता है कि मैं ना सिर्फ मुल्की दिफा के लिए, मुल्की सालमियत के लिए काम करूंगा, बल्कि उसकी जो राजो न्याज है वो मेरे तक महदूद रहेंगे। कि इवन आप कह रहे हैं कि अगर एमपीए एमएनए या मिनिस्टर होता, उसको भी इख्तियारात नहीं दिए जा सकते प्राइम मिनिस्टर के। ये न्यूक्लियर कंट्री है भाईजान, और आर्टिकल, ये कोई अफ्रीका की बनाना रिपब्लिक नहीं है। आर्टिकल 6 के तहत न्यूक्लियर कोड्स उसके हाथ में है इस वक्त। आर्टिकल नहीं, वो क्या, वो मुझे नहीं पता, मुझे क्या गारंटी है? मुझे एक मिनट, मुझे क्या गारंटी है? सारे आपके वफाकी वजीर और वफाकी सेक्रेटरी तो अपना नौकर बन के सामने बैठ गए। एक मिनट, क्रिमिनल कोर्ट नहीं, मुझे ये पता है कि आप अपना सारे हाथ बांध के
ملازموں کی طرح نوکروں کی طرح سامنے بیٹھ گئے ہیں اس عورت کے. قاضی صاحب بات سنیں, آرٹیکل 6 بے نظیر پہ کس وجہ سے لگا تھا؟ آرٹیکل 6 نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ میں کس وجہ سے لگا تھا؟ آرٹیکل 6 اگر ان وجوہات پہ لگ سکتا ہے تو آرٹیکل 6 اس وقت کیوں آرٹیکل 6 جب لگنا ہوتا ہے اس وقت لگتا نہیں ہے, جب نہیں لگنا ہوتا اس وقت لگ جاتا ہے. مریم نواز کا رول کیا ہے؟ مریم صفدر پلیز, کوئی رول نہیں ہے, یہ میں آپ سے مریم صفدر ہے وہ نہیں, وہ What was that meeting? آفیشلی اس کہا کے گیا منٹس ہے. کیا تھے, اس میں کیا ڈسکس ہوا؟ دیکھیں نا, ہم ایک ساتھ بیٹھے, ایک سیکنڈ نہیں, آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آج محسن نقوی بیمار ہو گئے تو آپ چینل کو ہیڈ کر لیں. نہیں, جب تک وہ مجھے سائن نہ کرے وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ وہ بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ شیئر ہولڈرز جو ہے وہ ان کی اس ریکویسٹ کو آتھرائز کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ملک جو ہے کیا یتیم ہے؟ کیا آپ نے اس کو اپنا کیا ریڈی سمجھا بنا؟ آپ کو پتا نہیں ہے یار آپ یتیم کیسے آپ اپنا آپ آج بیمار ہوتے ہیں تو میں آپ کے ہمسائے سے شو کرا لوں؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے آپ بتائیں یہاں کیا نہیں ہو رہا. ٹیل می. نہیں, یہ ایکسکیوز ہے. مجھے نہیں, ایکسکیوز نہیں ہے. میں ایک پرٹیکولر پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے. کئی صاحب آج ایک کر سن رہے ہیں, میں نے آپ کو جو دکھایا کیا آفیشل سیکریسی ایکٹ کے تحت یہ ٹریزن نہیں ہے تو اور کیا؟ بالکل ٹریزن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس اور جو منسٹر اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے ان کا حساب لینا چاہیے کہ آپ کس کیپیسٹی میں اس کا, یہ تو ان کو تو جیل ہونی چاہیے ساروں کو. بالکل جیل ہونی چاہیے کہ آپ کس کیپیسٹی میں اس کا مطلب. بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم تو ہمیں کم از کم فیڈرل سیکرٹریز کے اوپر جا کے ہمیں پٹیشن تو فائل کرنی چاہیے. نہیں, کل کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی میٹنگ کال کرنی چاہیے, اور ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے, ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں, ہمیں کال کرنی چاہیے کہ جی اسحاق ڈار صاحب آئیں, ہماری میٹنگ اٹینڈ کریں اور ہمیں جواب دیں. آئیں فیڈرل سیکرٹری, اور پھر وہ کریں جو ہم کہتے ہیں. ہاں, وہ کریں جو ہم کہتے ہیں. اور مریم صفدر ہو یا مریم نواز, اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے آفیشلی یہ جاری کروایا تھا. ہمارے بہرحال میاں کا نام ساتھ لگاتے ہیں. آپ میاں نہ اچھا لگے اور بات ہے. سر انہوں نے کہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ, میں نے نہیں پڑھا, اس سے میرے لیے مریم صفدر ہی ہیں. چلے آپ نے پڑھا ہوگا, آپ کے لیے کچھ اور. کیا نام انہوں نے کہا ہے؟ مریم صفدر. ہاں, تو یہی نام ہے. نہیں, مریم نواز آفیشلی جاری کیا. اچھا, مریم نواز, اور ان کو بی بی کہا جاتا ہے, اور آفیشلی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر پروفائل آپ نے دیکھی ہے کہ پہلے کس طرح بلڈنگ ہو رہی ہے. پہلے تو میڈیا کو تو ہینڈل کر رہی تھیں, اور ان کو تو اپنا جو پروگرام پیناما لیکس کے اوپر بات کرتا ہے اس کی ریٹنگز ایک دم سے نیچے ہونا شروع ہو گئیں, اور جو پیناما کے حق میں بول رہا تھا ان کی ریٹنگز کیسے اوپر پہنچنا شروع ہو گئیں. یہ تو ہو رہا تھا, لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے پاکستان کے اقتصادیات میں, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی لا اینڈ آرڈر, ہر چیز پہ انہوں نے لا کے آرڈرز پاس کرنے شروع کر دیے. انڈر واٹ کیپیسٹی؟ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہی ہے, تصویر کو غور سے دیکھیں. پرائم منسٹر کی حیثیت سے ایک منٹ تصویر دیکھیں, وہ کیا کہہ رہی ہے آپ کو تصویر. یہ روزہ کھولنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر آن دیٹ کہ مجھے یہ نہیں پتا روزہ رکھوں نہ رکھوں, میں نے پکوڑے ضرور رکھنے ہیں. یہ کیا بات ہے اپنا؟ تو وہ آپ دیکھیں وہ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر کی حیثیت میں تو وہ نہیں اس کو ہولڈ کر سکتی. بھائی وہ کسی حیثیت میں تو کر رہی ہے نا, میں وہی پوچھا ہوں وہ کیا ہے, مطلب what was it, they should come clean out on that. آپ اور ہم کہہ رہے ہیں سارے اتنا غلط ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہوتا ہے. میں ٹیکنیکلی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. فیڈرل سیکرٹری جو ہے وہ اپنے منسٹر کو جواب دہ ہے یا پرائم منسٹر کو جواب دہ ہے؟ فیڈرل سیکرٹری کسی ڈپٹی سیکرٹری کو جواب دینی ہے, کسی ایم این اے کو جواب دینی ہے. ہاں, پارلیمنٹ میں وہ جواب دہ ہے. کوئی ایم این اے سوال قائمہ کمیٹی کو جواب دے, قائمہ کمیٹی کو, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جواب دہ ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایک پرائیویٹ خاتون کو جواب دے رہے ہیں تو کس کیپیسٹی میں دے رہے ہیں؟ آیا پرائم منسٹر کی کیپیسٹی میں دے رہے ہیں, آیا اس کی فیملی کی, اس کی نائب کی حیثیت سے دے رہے ہیں, کس کیپیسٹی میں؟ ان کو بتانا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ غلط ہے, وہ نہیں بیٹھ وہ تو نہیں ہمیں بتائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں کورٹ میں جانا پڑے گا. یہ تو مریم تو نہیں اس کا سمجھتی ہیں آپ کو اور مجھے. ہم تو انسان نہیں ہیں ان کی نظروں میں, ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں. بلکہ پورے 20 کروڑ عوام مریم صفدر کی نظروں میں کیڑے مکوڑے. ہمیں میں بی بی کیوں کہوں بھائی؟ بی بی, ایک منٹ, بی بی کا مطلب تھا بے نظیر بھٹو. بی بی کا مطلب کوئی تعظیم سے نہیں کہہ رہے تھے, شارٹ کٹ تھا وہ. تو ان کو بتائیں کہ یہ ان کا نام بی بی نہیں ہو سکتا. یہی بنانا اب وہ اپنا وہ ان کے جو ہے نا موزم وغیرہ ان سب کو بتانا پڑے گا کہ بھائی جان یہ نام نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. موڈی آپ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے,
यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है, अमेरिकन कांग्रेस में क्या हो रहा है, आपके बॉर्डर्स में क्या हो रहा है, ये ईरान सऊदी अरेबिया गड़बड़ क्या शुरू होने लगी है, अफगानिस्तान क्या हो रहा है, आप सी पैक यहां से होने लगे और आपका मुल्क चला रही है एक बच्ची जो आपको बाकी किसी पे एतबार ही नहीं है। इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक शख्स पे एतबार नहीं है। नहीं, भाई पे भी नहीं है। शख्स भाई वैसे अच्छा आदमी उनका नहीं, अच्छा होगा, लेकिन आप शख्स की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाई पे एतमाद नहीं है, बाकी क्या रह जाता है? देखें, बात यह है, आप एक सरमायादारी निजाम में रहते हैं, जो सरमायादाराना जमहूरियत है। हम यार आप कितनी देर रहना चाहते हैं इसमें? मतलब हम तो ताहयात रहना चाहेंगे। मैं अपनी बात करें, हम नहीं, आप और आपके पेट के कीड़े हो सकते हैं, मैं नहीं शामिल हूं। मैं क्या, हमसे क्या मुराद है? वो उनकी बात करें ना, उनकी बात। आप रहना चाहते हैं? इस मुल्क के 200 मिलियन लोग रहना चाहते हैं। आपकी बात कर, नहीं रहना चाहते, मैं भी नहीं रहना चाहता। आप रहना चाहते हैं? सर, आज आप कहें जो इतने जुलूस निकाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसीज खोल दे, ओपन कर दे, कहें वीजा फ्री है, सारे जुलूस उधर ना चले गए वीजा लेने के लिए, तो मेरा नाम बदल दीजिए। वो लोग नहीं जाएंगे जो व्हील चेयर पे होंगे, नहीं, जिनके ऑलरेडी वहां पे नेशनैलिटी। आपको मैं ये बता दूं, बात ये है कि आप अपने मुल्क को इस तरह चलाना चाहते हैं जैसा ही चल रहा है। नहीं, ये फुल स्क्रीन पे दिखाई दी, छोड़े हमारी तस्वीरें, मरियम सफदर की तस्वीर दिखाई दी लोगों को, और इन सेक्रेटरीज को शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान के मुलाजिम है, हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम है कि एक औरत के नौकर बने हुए हैं। ये क्यों गए वहां पे? ये तो अपना इनको नौकरशाही है ना। ये काजी साहब, आप देखें कि लाहौर में या पंजाब में पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, एक मुकद्दस गाय का अदारा है, उसका मैं नाम नहीं लेता, वो देख लें, वो 20-20 साल से जब से वो एसी बने हैं वही फेडरल सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं। एक खास ग्रुप आता है इनका, डीएमजी की बात करें, डीएमजी की, इवन पुलिस ग्रुप की, इवन और कुछ इदारे हैं, तो वही इनके चहीते बनते हैं, वो रिटायर भी हो जाए इनके साथ रहते हैं, और जो शरीफ और पढ़ा लिखा बंदा है उसको तो ये घर भेज देते हैं जो इनके साथ आर्गुमेंट करता है। काजी सईद मेरे साथ है, आसिफ अली पोता मेरे साथ है, और एक ब्रेक के बाद आएंगे तो देखते हैं कौन कौन सी केबल पे चैनल 24 ऑफ होना शुरू हो गया, पता चलेगा कि मरियम सफदर को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और पोता साहब उस वक्त से तस्वीरें देख रहे हैं। पोता साहब, हमारे पास कई मीटिंग्स की ऐसी तस्वीरें हैं कि मरियम नवाज हेड कर रही है, मरियम सफदर है, आई बेग योर पार्डन। हाँ, बीबी मरियम सफदर जो है, बीबी नहीं है वो, बीबी फौत हो गई, शहीद हो गई। चले वहाँ पे तो मोहतरमा कह लेना, बीबी, हाँ मोहतरमा के वहाँ पे ये जो कहा जाता है उनको, चले खैर नहीं, वो कहा नहीं जाता, कहलवाया जाता है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये फेडरल सेक्रेटरी, इतने सीनियर सेक्रेटरी, और प्रोटोकॉल पूरा प्राइम मिनिस्टर का है, प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ प्रेजेंटेशन दी गई होगी, मुख्तलिफ महकमों की, मुख्तलिफ अदारों की इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, और जिस तरह से वो होता है प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ एक बड़ी आला सतह की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, उस तरह का प्रोटोकॉल है। या अल्लाह, ये कैसे, मैं कहता हूँ न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री को 1000 दफा सलूट, जो कि एक खतून को जो है कि जिसका ताल्लुक दूर दूर से नहीं है, ना पार्लियामेंट से है, ना सियासत से है, सियासत में भी उन्होंने आने का ऐलान नहीं अभी तक किया। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर वकील हो, और वो तो औरत जो झूठ बोलते हुए पकड़ी गई, जिसने कहा मेरा तो घर कोई नहीं है, पता चला सारे फ्लैट्स उसके निकले। नहीं, वो छोड़े, वो कैसे मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं उसकी करप्शन कैसे छोड़ दूं? मैं इन फेडरल सेक्रेटरी को तलब करना चाहता हूं, काजी साहब, आपकी फैमिली में तो बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, कोई वकील मुझे दें कि ये फेडरल सेक्रेटरी टैक्स तो हमारा लेते हैं, पैसे तो हमसे लेते हैं, खून हमारा चूसते हैं, अदालतों में हमें किसी काजी साहब आपको इससे नहीं देंगे, बड़ा अरसा हुआ इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी इससे नहीं देंगे कि उनके घर में एक जज भी है और वो इनके साथ मिले हुए। नहीं, मैं और काजी साहब इनके साथ मिले हुए, तो मैं ये सारे ये हुक्मरान इतने तगड़े क्यों हैं? नहीं, मैं इन सारे फेडरल सेक्रेटरी को एक अवामी अदालत में बुलाना चाहता हूं कि जहां ये आपके कुल पे भी नहीं आएंगे, अदालत में आप बुला रहे हैं इनको। ये सिर्फ मरियम सफदर है जिसकी वजह से आए हैं। अपना मकाम देखें, आप एक कीड़े मकोड़े हैं, वो एक शहजादी है। फिर क्या करें हम? या आप खुदकुशी करें या आप रिवोल्ट करें। खुदकुशी के आसान तरीके, मैंने एक फीचर लिखा था खुदकुशी करने के आसान तरीके, मैं भूल गया हूँ। काजी साहब, आपके पास है कोई तरीका?
خودکشی کا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے اور مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے، حالانکہ جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں ہوتی. نہیں خودکشی سے نہیں جائیں گے. اچھا تو یہ ہے کہ لیکن میں یہ جو دیکھیں ابھی معذرت کے ساتھ بھی 1 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو ایم سوری. نہیں 20 کروڑ عوام کا ضمیر مرا ہو تو ایسا ہوتا ہے. یہ آپ سارے اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ زندہ قوم ہے، بالکل آپ زندہ قوم نہیں، آپ مردہ قوم ہے. مبشر صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے آپ کی اپیل پہ تو لوگ نکل آتے ہیں باہر سڑکوں پہ، مجھے 2-4 وکیل دیں، میں جانا چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں زندہ بسم اللہ، ہوں، میرے دل میں دھڑکن ہے. وکیل کی فیس میں دوں گا. چلے میں جانا چاہتا ہوں اور ڈن ہو گیا. آپ بے شک کل سے جائیں. پٹیشن ان کے خلاف قاضی سعید آپ جائیں گے ساتھ جاؤں گا ان کے. ہیں بالکل. وہاں پہ بولنا بھی ہے، چپ نہیں کھڑے ہو جائے. وکیل بولے گا نا ہماری خاطر. ہمارے ساتھ نہیں، پارٹی بنیں گے، جرنلسٹ جائیں گے، جو جنرل ورکر ہیں وہ جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے. میں آپ کو بہت سے نامور جرنلسٹ بتاتا ہوں جو اس میں نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. ہاں وہ نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان میں سے بہت سے انڈیا کے پے رول پہ ہیں. نہیں وہ نامور ہیں. بہت سے انڈیا کے پے رول پہ ہیں، بہت سے کسی اور کے پے رول پہ ہیں، بہت مریم صفدر اب آپ کم از کم ہماری لفافہ ہسٹری میں تو نہ جائیں. ادھر آ گئے، ہماری طرف آ گئے، حکمرانوں کو چھوڑ کے ہمارے دوالے ہو گئے. آپ لوگ حکمرانوں کو مضبوط کرتے ہیں نا، ان کی کرپشن کو مضبوط کرتے ہیں. نہیں لیکن میرا مطلب ہے عطاء اللہ قاسمی کی حیثیت کیا تھی. عطاء اللہ قاسمی کتنا کرپٹ ہے آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اب لیٹس اسٹارٹ آف فرام دی بگ میڈیا پہ ایک سکینڈل چل رہا ہے. سکینڈل نہیں ہے، وہ صحیح ہے. وہ دیکھا وہ انہوں نے اپنا، اس کے بیٹے نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت پی ٹی وی میں 35 پلیز جو پچھلی کمیٹی نے اپروو کیے ہوئے تھے وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے ہیں. اب وہ جو ان کے بیٹے کو نواز رہا ہے اس کا پلے اپروو. اچھا ایک خبر میں نے سنی ہے پی ٹی وی کے بارے میں، اس سے پہلے میں نے سنی ہے جو یہ تو ابھی آیا ہے نا کہ پچھلا جو انہوں نے رجیم تھی یا پچھلے جو ان کے ہیڈ تھے ان کے دور میں یہ بتایا گیا، میں کہیں رپورٹ ہوا ہے کہ سرپلس سے نقصان میں چلا گیا پی ٹی وی، جو کہ آپ کو پتا ہے نا 35 روپے ایک بل پہ ہم سارے اس قوم دیتی ہے. ایک واحد چینل ہے 35 ہے 50 دیتی ہے. 50 کوئی ہے اتنی رقم نا، اور مطلب 50 ہے. اٹ کمز ٹو اے ہیوج اماؤنٹ وین اٹ از 1.5 بلین جا رہا ہے. ہاں تو وہ اب دیکھ لیں، اور وہ اس میں پتا چلا کہ وہاں پہ تنخواہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور جو اتنی یعنی جو تنخواہیں نہیں، میڈیکل زیادہ ہے. ہاں کچھ ان کی علیگ بھی ہیں، میڈیکل زیادہ ہے، یونین کے لوگ زیادہ ہیں، اور جو نان پروفیشنل ہیں وہ زیادہ ہیں جن کے سر پہ یہ حکومتیں کرتے ہیں. اب بھی زرداری گیا نہیں تھا، نواز شریف آیا نہیں تھا، زرداری کی تصویر ہٹا دی تھی اور وہاں پہ نواز شریف کی لگا دی تھی، وہ پرائم منسٹر بنا نہیں تھا. ہاں یہ ہے، بڑے لائل ہیں. اور وہاں پہ جی حضور وہ سرکاری ٹی وی ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ ان میں ایک غیر جانبداریت ہوتی ہے، لیکن یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں ویسے اب ایک حل ہے. اور آپ کو اب مجھے اجازت دیں، میں بات سیریس کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ میں سیریس بات، میں یہ دیکھیں اگر تو ہمیں ایک پریسیڈنٹ دکھا دیں کہ کل برٹش کیبنٹ میں کیمرون صاحب کا بچہ کیبنٹ میٹنگ ہیڈ کرے، اور جو اپنا امریکہ ہے وہاں پہ اوباما صاحب کی چھوٹی بچی ہیڈ کر دے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ کوئی ایک نام ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے. آپ کو کیا آپ نے ان کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ پاکستان ملنے آئی ہوں؟ آپ تو اپنے بچوں کو ساتھ جاتے ہیں اور آفیشیل پروٹوکول دلواتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. اور اب مانگنے آپ بھیگ گئے ہیں، بائی دی وے مانگنے آپ بھیگ گئے اور کہتے ہیں ہم خود مختار لوگ ہیں. آپ بھیک لیتے ہیں، لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ آپ کے پینما میں نکل گیا. دیکھیں آپ سے میرا ایک پروٹیسٹ ہے، جب آپ ہم عوام ہیں، ہم حکمران نہیں. یہ حکمران ہی مانگتے ہیں. الجیریا میں کیا ہوا تھا، قاہرہ میں کیا ہوا تھا، پوری دنیا میں کیا ہوا تھا، چائنا میں کیا ہوا تھا. جب عوام جاگ جاتی ہے تو کوئی حکمران نہیں رہتا. قاضی صاحب میرا بنیادی اختلاف ہی آپ سے یہ ہے کہ ہم حکمران ہیں، ہم عوام نہیں ہیں. یہ عوام ہے، یہ ہمارے غلام ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے. آپ لوگ کل مریم صفدر کے اور ان فیڈرل سیکرٹریز کے اور منسٹرز کے خلاف جا رہے ہیں. میں باقیوں کی بھی تصویر آپ کو دوں گا. میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ بھی جا رہے ہیں، ڈن ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ 2030 تک سالانہ مذہبی فرائض کے لیے آنے والے افراد کی تعداد 3 کروڑ تک پہنچ جائے گی. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے سرکاری طور پہ اس امر کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس سال اپنے شہریوں کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ نہیں بھیجے گا. ایران نے سعودی عربیہ کے اوپر الزام عائد کیا ہے کہ ایرانی حجاج کو مطلوبہ سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس کے سبب ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. اور ایران کے لیے عازمین حج جو ہیں ان کا سعودی سفر اور ایک بہت بڑا تنازع بن چکا ہے. اس کشیدگی میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے گزشتہ برس
حج کے موقع پر بھگدڑ کے سبب تقریباً 2500 حاجیوں کی ہلاکت بنی یا شہادت بنی. تب ایران نے کہا تھا کہ ہلاک ہونے والوں میں 464 جو ہیں ایرانی عازمین بھی تھے، اور تہران حکومت نے ریاض سے سیکیورٹی گارنٹی کے لیے کچھ شرائط کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ اب جو ہے سب کچھ ناکام ہو گئی، ان کی ٹاکس وغیرہ آپس کی جو ہے. اب سعید احدی جو ایران کی حج اور زیارتوں کے آرگنائزیشن ہیں کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عربیہ کو پتہ ہے کہ اسے ایرانیوں کو حج میں شریک ہونے سے محروم رکھنے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، جو کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے جو جسمانی طور پہ اس فریضے کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاض انتظامیہ نے ایران کی طرف سے اپنے حاجیوں کے لیے جس تعداد میں عارضی کلینک بنوائے اور جس مقدار میں ادویات فراہم کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا، اسے رد کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ ریاض حکومت نے حج کے موقع پر ایرانی عازمین کی طرف سے شیعہ رسومات ادا کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی. اب بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی ایک پراکسی وار جو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن حج ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں آپ اگر اپنا قد بڑا کرنا چاہیں تو وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہیں جیسے یہ کر رہے ہیں حکمران سعودی تو وہ اور چھوٹا ہوتا جائے گا. ہمیں یہ نہیں، ہم بھول جاتے ہیں اپنی قبر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی بتائے ہوئے فرائض میں سے ہے، یہ آپ کے یا حکومت کے بتائے ہوئے فریضوں میں سے نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی ہے کہ لوگ کر سکیں، نہ کہ ہم روک روک کے ان کو تنگ کر رہے ہیں. اور اپنا بشر صاحب، یہ ایران عراق کا جو مسئلہ ہے یہ تو واقعی ایک دل ہلا دینے والی بات ہے کہ جس طرح سے ایک حج جو ہے ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک جوڑ رہا ہے پوری امت مسلم کو، اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس موقع پہ ایک پورا پہلے تو خطبہ ہوتا تھا جو ایک اسلامی ممالک کی طرف سے جایا جاتا تھا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مفتی اعظم کا خطبہ بھی CIA لکھ کے دیتا ہے، اور جو پالیسی ان کی ہوتی ہے وہی پڑھ کے سنائی جاتی ہے. لیکن ان کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں کہ جی نہ وہ اپنی ایئر لائن پہ سفر کر سکتے ہیں، نہ اپنے ملک سے فلائی کر سکتے ہیں، کسی سیکنڈ ملک سے وہ آئیں گے، اور اتنی سخت شرائط عائد کر دی گئی ہیں کہ ایک قسم کا وہ حج نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ کل وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، پرسوں وہ کسی کے خلاف ہو جائیں گے، ترسوں وہ کسی کے خلاف ہو جائیں گے. پھر وہاں پہ کورین، چائنیز اور افغانی اور ہیومن رائٹس کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ مڈل ایسٹ میں خاص طور سعودی عربیہ میں تھائی لینڈ اور ملیشیا اور انڈونیشیا سے جو گئی ہوئی گھریلو ملازمین ہیں، ملازمائیں ہیں، وہ سب سے زیادہ جنسی تشدد کا نشانہ بنی. بالکل بالکل. اور آپ کو شاید پتا ہو کہ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یوں سر قلم کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پینسل بھی نہیں تراشتے. اور ایک دفعہ آپ کو یاد ہے قاضی صاحب کہ ایک فیملی گئی تھی، ان سے ہیروئن برآمد ہوئی، اور یہ نہیں پتا کیا گیا کیسے بچے تھے 7-8 سال کے، یہ سر قلم کرنے لگے. یہاں کی NGOز باغی، انہوں نے کہا خدارا ہماری بات سن لے، ذرا تھوڑا سا ٹائم دے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اسلامی ممالک میں آپ امریکہ کی، یورپ کی، اور پتا چلا تھا کہ وہ ان کا بیگیج ہی نہیں تھا. ہاں، وہ ان کا بیگ ہی نہیں تھا جس کی بنا پہ اس کو آپ سر قلم کر رہے تھے بچوں. اور جس طرح سے یہ حقارت سے ایئرپورٹ پہ آپ کہتے ہیں امریکہ سلوک کرتا ہے، یورپ سلوک کرتا ہے، امریکہ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، بہت اچھا سلوک کرتا ہے. اور جس طرح سے یہ سلوک کرتے ہیں عربی آپ کے ساتھ اور عربی تو آپ کو انسان نہیں سمجھتے. آپ 100 سال وہاں محنت کریں، آپ ہوٹل بنائیں، جائیداد بنائیں، آپ کو ایک کک ماریں گے، باہر نکال دیں گے، اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، آپ عدالت میں نہیں جا سکیں گے. یہ جبکہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی میں کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اسلام یعنی میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد تمام لوگ برابر ہیں، اور انسانی حقوق میں غیر کلمہ کو بھی برابر ہے. یعنی ان کے اوپر بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی بھی تذلیل نہیں کر سکتے. انہوں نے تو پہلے غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے کا موقع دیا تھا. جی قاضی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب مارل آرگیومنٹ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب یہ جتنے حکمران ہیں، سعودی حکمران ہوں، ہمارے ہوں، کہیں اور ہوں، سب سے بڑا تو آپ کا ٹیسٹ امانت کا ہے. امانت کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ذرائع پیداوار ہیں،
جس سے اس ملک کے دولت لوگ پیدا کرتے ہیں. آپ اگر اپنی جو رزق اپنے اندر ڈال رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ کہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. یہ جو سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں یہ سب حکمرانوں کے پیسے ہیں نا. سعودی عرب کا جو سارا اثاثہ ہے اس ملک کے عوام کا ہے نا، تو ہے کس کے قبضے میں؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ تو یہاں کوئی مارل آرگیومنٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ذرا سا فلسافیکل بات کریں. میں باٹم لائن کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے سوائے عرب سپیکنگ کے کہ جو یہ کہتے یا اس کے حاجی یہ کہتے ہیں ہمیں حج میں سکون ہوا ہے. انلیس اینڈ انٹل آپ نے بہت مہنگے داموں وی آئی پی پیکج نہیں لیا ہوا. آپ کے جو وزیر حج تھے پچھلے، ان کو 16 سال قید ہوئی ہے. اس والے وزیر مذہبی امور کو پتہ نہیں کتنے سال ہوگی. آپ کے سیکٹری حج جو ہیں وہ کم از کم 20-25 کروڑ روپیہ دے کے لگتا ہے ڈائریکٹر حج. آپ دیکھیں جس ملک میں مذہبی فریضے کے موقع پہ اتنی سب سے زیادہ رشوت اس موقع پہ لی جائے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. اور دیگر ممالک میں یہی بات کر رہا ہوں، میں جو مارل آرگیومنٹ، میں کوئی فلسافیکل بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بڑی سادہ بات کر رہا ہوں. سادہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ سعید قاضی تو مسلمان ہو، اور مسلمان ہوتے ہوئے اگر میرا اختیار ہو کہ میں لوگوں کو روک دوں کسی اپنی برگزیدہ مقام پہ جانے سے، تو آپ مجھ سے آرگیومنٹ کریں گے نا. لیکن پہلے میری اوقات تو دیکھیں نا کہ سعید قاضی کون ہے. وہ حق حلال کے پیسے کھا رہا ہے، دیہڑی لگا رہا ہے، یا کون ہے وہ؟ متعلق میں ایسے نہیں کہہ سکتا. دنیا میں سب سے زیادہ سود لینے والے ہیں، اور جو سود لیتا ہے جان بوجھ کر لیتا ہے اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اور ہماری بھی لعنت ہے. سعید اور آصف علی پوتا، ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے، بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں نے بہت دفعہ سوچا، اور کل بھی میں سوچتا رہا رات کو جب میں اس پروگرام کے متعلق ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر سال حج کے اوپر اتنے جان لیوا واقعات ہو جاتے ہیں اور اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کے برعکس دنیا کے دیگر ہم جلوس دیکھتے ہیں. ہم برازیل کا کارنیول جو ہے، ریو کا کارنیول، وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا کارنیول ہے، اور وہ ڈانس بھی ہوتا ہے، ناچ بھی ہوتا ہے، گانا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ٹون بھی پڑے ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہاں پہ بھگدڑ اس طرح سے نہیں مچتی. اسپین کے اندر حالانکہ بل فائٹنگ ہوتی ہے اور بلز کو پورے میڈرڈ کے اندر سے دوڑاتے ہیں وہ، لیکن اس پہ بھی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کربلا کے اوپر اس سے 10 گنا زیادہ زائرین جو ہوتے ہیں وہ کربلا کے ٹائم پہ وہاں پہ گئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ارینج ہوتے ہیں. ہندوستان کے اندر ایسے بہت سے فیسٹیولز ہیں جس میں 2 مہینے کئی کروڑ جو ہے وہاں پہ زائرین جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ رہتے بھی ہیں، اور وہ وہاں پہ ان کے مختلف ریلیجس جو رسومات ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ حقارت سے دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آپ ہنٹر مار کے اگلے کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں، یا آپ یلا یلا کہہ کے دھتکارتے ہیں لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جن کی آپ کی زبان نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اور وہ آپ کو عقیدت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو احترام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پیار ہوتا ہے کہ یار یہ سعودی ہیں، یہ عربی بول رہے ہیں، میرے نبی کی زبان ہے، اس زبان میں مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ ان کو چابک مار رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو گھنٹوں ذلیل کر دیتے ہیں. پھر جب آپ اپنی شاہی پروٹوکول دینے کے لیے آپ لوگوں کو مار مار کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھگدڑ مچتی ہے، اور ہمیشہ اس میں لوگ کو چلے جاتے ہیں. ایسا دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ صرف مائنڈ سیٹ ہے، اس کی وجہ صرف ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ان کا غرور، یہ کس بات، نہ یہ خوش شکل ہیں زیادہ، نہ یہ خوش عقل ہیں زیادہ. پیسہ تو اللہ نے زیر زمین دبا دیا، اس میں اپنی اسے کمایا نہیں ہے. یہ کوئی بل گیٹس نہیں ہے کہ خود سے بنا گئی ہے وہ. تو کس بات پہ ان کو زور ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پیسہ آنے کی وجہ سے یہ ان کا ایٹیٹیوڈ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا حقارت زدہ ہے. دوسرا یہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ حج کرنا ہر مسلمان کی ایک عقیدت ہے، اس کا ایک عمرے پہ بھی یہی ہوتا ہے. عمرے میں بھی کبھی دیکھیں کہ خیموں کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی دیکھیں کہ وہ فلاں ہو جاتا ہے. کہ یار آپ ایک سٹینڈرڈ کیوں نہیں طے کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے آنا ہی آنا ہے. ہم نے ان کو چاہے سڑکوں پہ لٹا دیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایئر لائن سے لے کے ہوٹل تک کیا سلوک ہوتا ہے. خواتین کے پاس کھانے کے لیے ڈسپلن نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جتنے پیسے ان کو ملتے ہیں یا جتنے لے کے جاتے ہیں وہ خود کوئی زیادہ ان کے لیے پرابلم آ جائے تو وہ سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. اور
اس لیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے. پرابلم پتہ ہے کیا قاضی صاحب؟ مجھے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کئی باری نا کہ تم بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہو, بڑی سخت جملے استعمال کرتے ہو. میں تو گناہگار آدمی ہوں, میں کوئی اتنا اچھا مسلمان نہیں جتنا ہونا چاہیے کسی کو, میرے سے بہت بہتر لوگ ہیں, میں اس لیے فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن اتنی میرے اندر ضرور عقیدت و حرمت ہے یعنی خانہ کعبہ کی, روضہ رسول کی, ان جگہوں کی, کہ میں اس ہوٹل پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جس کی میں 20ویں منزل پہ ہوں گا اور میری پیروں کے نیچے روضہ رسول ہو وہاں پہ یا خانہ کعبہ ہو. یعنی کتنا آپ نے پیسے کی ہوس میں گرنا, آپ نے خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا اور آپ نے اپنے ہوٹلوں کو بڑا کر لیا, اور آپ کعبہ ویو دے رہے ہیں, آپ روضہ رسول ویو دے رہے ہیں, آپ وہ مسجد نبی ویو دے رہے ہیں, اس طرح پیسے چارج کر رہے ہیں. یار یہ کیا ڈرامہ ہے یار؟ دیکھیں یہ ڈرامہ تو ہے, یہ اسی سسٹم کا شاخسانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں پروفٹ رول کرتا ہے ہر جگہ پہ, جہاں پہ آپ کے عقیدوں کو بھی کٹ اکراس کر کے آگے نکل جاتا ہے. مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, سعودی عرب تو میں محروم ہوں ابھی تک ان مقامات پہ, اللہ مجھے موقع دے, لیکن میں دبئی ضرور گیا ہوں. بائی دا وے یہ ہوٹل جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بہت سی زیارتوں کو اور صحابہ کرام کی قبروں کو شہید کر کے یہ بنائے گئے ہیں. اچھا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے دبئی میں جو ایکسپیرینس کیا اور ممالک میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کہ ایک تو پتہ چلا کہ ہماری لائن ہی علیحدہ لگتی ہے, اور پھر ایک صاحب نا مجھے اگر میرا حافظہ ٹھیک رہا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایک ڈنڈا ونڈا بھی تھا, اور پھر ایک عجیب سا سلسلہ یلا کر کے پیچھے کر رہا ہوتا ہے. ایک اور بات کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ برطانیہ سے آ رہے ہیں اور اگر آپ امریکہ سے آ رہے ہیں تو آپ کا ویزا ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا ویزا ہے. اور دوسری بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کی تھی, میں اس سلسلے میں بھی آپ کو عرض کر دوں, بڑا سکینڈلز آئے ہیں, خاص طور پہ قطر کے سلسلے میں یہ باتیں سامنے آئیں, وہاں پہ جو اسٹیڈیم بن رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے, ہمیں یاد ہے میرا خیال, انہوں نے کہا کہ جب آپ پہلی کک فٹ بال کو لگے گی تو ادھر ساؤتھ ایشیا کے جو ورکر ہیں ان میں 4000 یا 6000 موتیں ہو چکی ہوں گی, ان سب ہیومن کنڈیشنز کی وجہ سے. پھر فٹ بال کی جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے انہوں نے جا کے پروٹیسٹ لاج کی, گارڈین میں اس پہ سٹوری چھپی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو, اور سٹوری وہ کیا تھی کہ نیپال یا ان علاقوں میں 1 لاش تقریباً روز آتی ہے ادھر جو جن کو سب ہیومن کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے. تو یہ اس میں مسلمان کافر کی بات نہیں ہے, یہ سرمایہ دار اور مزدور کی بات ہے, یہ وہی لڑائی ہے, اور یہ پروفٹ کی لڑائی ہے, یہ پیسے کی لڑائی ہے. اس میں آپ تڑکا لگا لیا کریں کبھی عقیدے اور برگزیدیت کا, ہمیں بتا دیا کریں, مگر اصل معاملہ یہی ہے. میرا تو عقیدہ کمپرومائز نہیں ہے نا, ان کا ہے نا. یعنی اور جتنے لوگ اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, جتنے کیمرہ مین وغیرہ, ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا عقیدے سے, وہ تو مسلمان ہیں. آپ عقیدے کی بات, وہ مسلمان ہیں. پروفٹ یا بزنس کی بات کرتے ہیں تو پروفٹ بزنس امریکہ, یورپ, دیگر ممالک میں بھی ہے, ویٹیکن نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کرسچن نہیں جاتے. وہ تو پاؤں دھو کے پی رہے ہوتے ہیں پانی ان کا. آپ کا پوپ جو ہے, میں یہ نہیں کہ ان کی طرفداری کرتا ہوں, وہاں پہ اگر اچھی بات کریں تو کیوں نہ کریں, ہاں وہ تو پاؤں دھو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے آپ تو ہاتھوں پہ پاؤں رکھواتے. یار بات ایک ہی ہے, ہم ذرا کروڈ فارم میں کرتے ہیں, وہاں ذرا سوفسٹیکیٹڈ کام, پروفٹ, اٹس آل پروفٹ. نہیں, وہاں ہیومن رائٹس ٹھیک ہے, کرپشن ہوگی, ہر چیز ہوگی, لیکن ہیومن رائٹس کا جو خیال رکھا جاتا ہے وہ ہر آپ کو مار پیٹ کے نہیں سائڈ کیا جاتا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ کو ٹوائلٹس کی بیسک فیسلٹی, میں آپ کو دیکھیں, میں کوئی کسی آپ کو برطانیہ یا فرانس یا کہیں کے ایئرپورٹ پہ ذلیل نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں زیادہ, وہ آپ کو سرچ بھی کرنا ہوگا تو سر کہہ کے کہے گا, سر I need to search you. Sir, I need to arrest you. اور بڑے آرام سے کہیں گے, ہاتھ کے اشارے سے. دیکھیں بات یہ ہے, جہاں بھی آپ, ابھی میں فرانس کی آپ نے بات کی, وہاں بہت بڑی سٹرائک ہے, ان کا جو یورو فٹ بال کپ ہو رہا ہے وہ تھریٹنڈ ہو گیا, عوام سڑکوں پہ مار کے برکس نکال رہے ہیں وہ اپنے عوام کا. جہاں بھی آپ ان کو ٹچ کریں گے, ان کی جو ہے وہ وہاں ماریں گے آپ کو. تو آپ مسلمان کس منہ کے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں کرنا؟ دیکھ لیا نا آپ نے, ہم جس قسم کے ہیں, ڈیگریڈیشن ہے یہاں پہ, کیا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ یہ زوردستی اور زیردستی چل رہی ہے. یہاں زیادہ کروڈ فارم میں چل رہی ہے, وہاں ذرا سوفسٹیکیٹڈ چل رہی ہے. قاضی صاحب, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, سب سے اعلیٰ قوم ہیں, اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ کروڈ ہیں اور یہ ذرا سافٹ ہیں. تو ہمیں تو ایک ان کے لیے مثال بننا چاہیے, مثال کی بجائے ہم عبرت بن رہے ہیں.
یہ کیسا تو بنے ہوئے ہیں نا آپ عبرت میں. آپ 1000 سال سے آپ جو ہیں وہ تقریباً زوال میں ہیں. تو کیا ہے آپ کیا ہے کیا حال ہے؟ مطلب اس کا حل یہاں پہ یہ ہے کہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ تحریکوں کے ذریعے اوور تھرو کریں, اپنے حقوق واپس لیں. اس ملک کا نہیں, جو یہ ہر جگہ پہ, ہاں ہر جگہ پہ جہاں بھی ہے آپ کے حقوق جو یفٹ کیے ہوئے انہوں نے. کہیں آئین کی ان کو تو سپریم کورٹ کے جج, ہمارے چیف جج صاحب کا کہنا ہے کہ جناب انہوں نے تو آپ کے ملک میں قانون اپنے مفاد میں بنائے ہوئے ہیں. نہیں بنائے ہوئے, وہ اپنی مرضی کے اچھا جو قانون بناتے ہیں اس میں بھی عمل نہیں کرتے. دے وائلیٹ ایون دیٹ لا. یعنی جتنا یہاں پہ یہ امارت کے لیے, یہ امارت کا سفر جو طے کرتے ہیں, ان قانونوں کو جو خود انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ یار یہ قانون ہے, ادھر ٹیکس دینا ہے, ادھر یہ کرنا ہے, وہ بھی نہیں وہ کرتے. قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آصف علی بودا صاحب آپ کا ہی بہت ہے. چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سعودی بادشاہت اور سعودی بادشاہ نما بادشاہ جو دیگر ممالک میں ایکسپورٹ ہو چکی ہیں, جیسے پاکستان ہے, وہاں پہ ان کی عادتیں, ان کے طور طریقے, ان کے مائنڈ سیٹ وہ نہیں بدلتے. غریب امیر انسانی حقوق یہ آپ کے اور ہمارے مسائل ہیں, ان کے مسائل نہیں. ان کے مسائل اپنے خاندان, ان خاندانوں کی مزید اجارہ داری اور مزید اجارہ داری. یعنی آج تک جس ملک میں یہی بحث کرتی رہے اپوزیشن اور حکومت کہ چور کو پکڑنے کے لیے ٹی او آرز کیا ہونی چاہیے, اس میں گورنمنٹ بھی کرپٹ ہے, اس میں اپوزیشن بھی کرپٹ ہے, اور دونوں ذمہ دار ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ خورشید شاہ یا عمران خان یا کوئی اور اپوزیشن جماعت کہ جناب ہم ٹی او آرز طے کر رہے ہیں, تو بھائی تمہارے گھر میں جب ڈکیتی ہوتی ہے ٹی آر بناتے ہو پہلے تم ڈاکو کو پکڑنے کے لیے کہ ایف آئی آر کراتے ہو. تو یہ اصل میں اپنے باپ کا مال نہیں ہے نا, اس ملک کا مال ہے. تو سیاستدانوں نے مل بانٹ کے بندر بانٹ کی بھی ہے, ٹی او آرز ہی بنتے رہیں گے. اور آپ حج کرنے جائیں وہاں پہ بھی ٹی او آرز بنتے رہیں گے جب تک یہ ٹی او آر بننا نہیں ٹھیک ہوگا اور بند نہیں ہوگا, اور ظالم کو اس کو ہتھکڑی نہیں لگے گی اور قاتل کو اس کی سزا نہیں ملے گی, تب تک یہ نہیں ٹھیک ہوتا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.